बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। उस रोज मैं दफ्तर से थका मांदा निकला तो शाम के 7:15 बज रहे थे। मैं तन्हा नहीं था, मेरे हमरा मेरा एक दोस्त इकबाल अहमद भी था, जो महीने 2 महीने में मुझसे मिलने आ जाया करता था। इकबाल मेरा हम जमात रह चुका था, इसीलिए हमारे दरमियान खासी बेतकल्लुफी भी थी। वो जब भी मेरे पास आता, हमारा प्रोग्राम कुछ यूं होता कि हम दफ्तर से निकलकर एक जगह जाते, जहां होटल में बैठकर चाय पीते, कुछ देर गपशप करते, फिर इकबाल बस पकड़कर अपने घर के लिए रवाना हो जाता और मैं मोटरसाइकिल पर अपने घर आ जाता। हस्बे मामूल उस दिन भी मैं होटल से निकलकर इकबाल को बस स्टैंड तक छोड़ने जा रहा था, जब उसने फुरकान का जिक्र छेड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें इल्म है कि फुरकान की बीवी की हालत अब कैसी है? क्या मतलब? मैंने चौंक कर इकबाल से वजाहत तलब की। क्या हुआ फुरकान की बीवी को? फुरकान के सिलसिले में ये अर्ज कर दूं कि वो भी हमारा क्लास फेलो था। इंतहाई हाजिर जवाब होने के अलावा खेल कूद और पढ़ाई के मामले में भी हमेशा पेश रहता था। एफए की तालीम के दौरान कॉलेज में वो शाइस्ता नामी एक तलबा पर मर मिटा। तलबा का ख्याल था कि वो शाइस्ता से महज फ्लर्ट कर रहा है, इसीलिए वो एक बड़े बाप की बेटी थी और खासी नकचड़ी भी थी। किसी हम जमात लड़के की तरफ नजर उठाकर देखना भी अपने लिए वो शान की खिलाफ वर्जी समझती थी। झलमिलाती कार में बावर्दी ड्राइवर के साथ बड़े ही फखरिया अंदाज से कॉलेज आती और किसी न किसी जाविये से दूसरों पर अपनी अमारत का इजहार करना बड़े फख्र की बात समझती थी। कुछ साथी तलबा ने फुरकान की जहानत और हाजिर जवाबी का इम्तिहान लेने की खातिर उसे इस बात पर उकसाया कि तुम हर एतबार से पूरी जमात में सरे फहरिस्त हो, लेकिन अब एक लड़की तुम पर सबकत ले जा रही है। अगर तुम उस शहजोर घोड़ी की लगाम पकड़ो, उसे काबू कर लो, तब जाने। फुरकान कुछ दिनों तक बेतकल्लुफ साथियों को ये कहकर टालता रहा कि मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद हालात ने कुछ ऐसी करवट बदली कि सब हैरान रह गए। शाइस्ता, जो किसी तालिब इल्म को बकौल शख्स से घास डालना भी मुनासिब नहीं समझती थी, कुछ इस तरह फुरकान की गर्विदा हो गई कि सब हैरान रह गए। शाइस्ता उसकी दीवानी हो गई थी। तलबा के अलावा लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स भी शशदर रह गए। पत्थर को जौंक की तरह लगी थी। अभी तलबा बिरादरी इस अक़द को हल करने की कोशिशें जारी ही थी कि जब अचानक एक दिन फुरकान ने इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि वो और शाइस्ता करीब रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले हैं। और हुआ भी ऐसे ही। एफए का इम्तिहान होने से 2 हफ्ते पेशतर ही उन दोनों का निकाह भी हो गया। शाइस्ता के वालिदैन के पास चूंकि दौलत की कमी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बेटी को जहेज में 400 गज के रकबे पर तामीर शुदा एक खूबसूरत कोठी भी दी, जो हर एतबार से फर्निश थी। शाइस्ता का रिश्ता तय करने से पेशतर ये बात तय पा चुकी थी कि शादी के बाद दोनों इसी कोठी में रहेंगे। चुनांचा फुरकान ने वादे के ऐन मुताबिक शाइस्ता के साथ उसी शानदार कोठी में रिहाइश इख्तियार कर ली। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके वालिदैन भी साथ रहें, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बेटे की बात टाल दी। शादी के बाद भी फुरकान ने अपने दोस्तों के साथ राब्ता रखा, लेकिन एफए के बाद हमारी राहें जुदा जुदा हो गईं। 2 साल पलक झपकते बीत गए। फिर ग्रेजुएशन के बाद हर शख्स तलाश रोजगार में मसरूफ हो गया, लेकिन दिलों में मौजूद मोहब्बतों में कोई कमी नहीं आई। हम बिछड़े हुए साथी और यार दोस्त जब भी और जहां भी मिलते, उसी बेतकल्लुफी और गर्मजोशी से बगलगीर होते। इकबाल अहमद चूंकि हमारे दफ्तर के करीब ही रहा करता था, इसीलिए मेरी और उसकी मुलाकातें हर दूसरे तीसरे दिन हो ही जाती थी और एक दूसरे के जरिए दीगर साथियों का हाल अहवाल भी मालूम होता रहता था। फिर इकबाल के वालिद ने काफ़ी दूर अपना एक मकान खरीद लिया, तो मेरी और उसकी मुलाकात में कमी आ गई। लेकिन महीने तो महीने में वो वक्त निकाल कर मुझसे मिलने ज़रूर आता था और हम किसी होटल में बैठकर पुरानी यादें ताज़ा कर लिया करते थे। फुरकान का जिक्र हमेशा हुआ करता था। चुनांचे उस रोज़ जब इकबाल ने फुरकान की बीवी शाइस्ता के सिलसिले में मुझसे इस्तफसार किया तो मैं चौंके बगैर न रह सका। मैंने वजाहत चाही तो इकबाल ने संजीदगी से दरियाफ्त किया, तुम फुरकान से कब से नहीं मिले? ये अंदाजन एक गलत नहीं है तो 1 साल और बल्कि इससे कुछ ऊपर ही हो गया होगा।
جب میری اور فرقان کی ملاقات کلفٹن کے ساحل پر واقع ایک ہوٹل میں ہوئی تھی۔ شائستہ بھی اس کے ہمراہ تھی اور بظاہر دونوں بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ہاں، وہ دونوں بہت خوش تھے، لیکن ان کی خوشی کو نظر لگ گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ 2 مہینے پہلے ایک ذاتی کام کے سلسلے میں فرقان سے ملاقات کرنے اس کی کوٹھی پر گیا تھا، لیکن وہ اس قدر پریشان اور الجھا ہوا تھا کہ میں نے اپنا کام پس پشت ہی ڈال دیا۔ فرقان نے مجھے بتایا تھا کہ شائستہ کسی موذی مرض میں گرفتار ہے۔ ملک کے کئی ماہرین اس کا تفصیلی معائنہ کر چکے ہیں، لیکن کوئی حتمی تشخیص نہیں کر سکا۔ اقبال نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں شائستہ کی کیفیت تو نہیں دیکھ سکا، لیکن فرقان نے دبی زبان میں ایک بات ایسی ضرور کہی ہے جو ابھی تک میرے ذہن میں چبھ رہی ہے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ میں نے بھی بے چینی سے دریافت کیا۔ اس کا خیال ہے کہ کسی دشمن نے شائستہ پر کوئی ایسا گندا عمل کر دیا ہے کہ جس کا علاج ڈاکٹروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس شبے کی کوئی وجہ بھی بتائی ہوگی؟ میں نے پہلو بدل کر سوال کیا۔ نہیں، اقبال نے بڑی افسردگی سے جواب دیا کہ فرقان اس وقت اس قدر پریشان اور الجھا ہوا تھا کہ میں نے اس سے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا اس کے بعد تم نے اس کی خیریت دریافت کی ہے؟ 1-2 بار چکر لگایا تھا، لیکن حسن اتفاق سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ البتہ کوٹھی کے چوکیدار سے صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ شائستہ کی حالت سنبھلنے کے بجائے روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ میں عام طور پر 8 بجے تک گھر پہنچ جانے کا عادی ہوں۔ اس روز میں تھکا ہوا بھی تھا، لیکن اقبال کی زبانی فرقان کی پریشانی کی اطلاع سن کر میں نے اسی وقت فرقان سے ملنے کی ٹھان لی۔ اقبال بھی میرے ہمراہ چلنے کو تیار ہو گیا۔ اتنے میں بھی ہمارے درمیان فرقان اور شائستہ کا ذکر ہی ہوتا رہا۔ ہم فرقان کی کوٹھی پر پہنچے تو وہاں ایک عجیب سی ویرانی تاری تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اقبال نے جس انداز میں مجھے حالات کی سنگینی کا احساس دلایا تھا، اس کے پیش نظر میری وہ کیفیت ہو گئی ہو۔ جو کچھ میں نے محسوس کیا وہ ایک فطری عمل بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب کوٹھی کے چوکیدار سے ہماری گفتگو ہوئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ دال میں کہیں نہ کہیں کچھ کالا ضرور ہے۔ چوکیدار سے اقبال زیادہ واقف تھا۔ اس نے بڑے مہذب انداز میں اقبال کو سلام بھی کیا، لیکن جب اقبال نے اندر جا کر فرقان سے ملنے کا اظہار کیا تو چوکیدار نے اسپاٹ لہجے میں کہا، آپ پھر کسی وقت چکر لگا لو صاحب، اس وقت کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اقبال نے پوچھا۔ اس وقت اجازت کیوں نہیں ہے؟ میں ملازم ہوں جناب، صاحب کا جو آرڈر تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے، اس کے علاوہ ہم فرقان صاحب کے پرانے دوست ہیں۔ میں نے تیزی سے کہا، تم ایسا کرو کہ ہم دونوں کا نام اپنے صاحب تک پہنچا دو، اس کے بعد اگر اجازت نہ ملی تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ میری بات چونکہ معقول تھی، اسی لیے چوکیدار کچھ سوچ کر آگے چلا گیا۔ اس نے ہمیں باہر ہی انتظار کرنے کا کہا اور پھر پھاٹک کو اندر سے بند کر کے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چوکیدار کے طرز عمل سے اقبال کے علاوہ میری تشویش بھی دوچند ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں قلابازیاں کھا رہے تھے۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا ہماری الجھن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ کی طویل صبر آزما انتظار کے بعد پھاٹک کھلا۔ چوکیدار نے ہمیں ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کو کہا اور اپنی موٹر سائیکل پھاٹک کے باہر ہی کھڑی کر کے اقبال کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتا روش عبور کر کے پورچ کے آگے پہنچا تو فرقان ہمیں صدر دروازے پر کھڑا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر امید کی ایک بڑی حیرتناک سنجیدگی مسلط تھی۔ اس نے ہمیں دونوں کا بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ شائستہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا۔ خدا کی طرف سے روشنی کے ایک آخری کرن نظر آئی ہے، دعا کرو میری دنیا اجڑنے سے محفوظ رہے۔ فرقان کی آنکھیں نمناک ہونے لگیں، اس کی آواز بھی فرتے جذبات سے کپ کپا رہی تھی۔ غموں کے بادل اس کے چہرے پر منڈلاتے نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے؟ اقبال نے آہستہ سے سوال کیا۔ بات ڈاکٹرز کی حد سے گزر چکی ہے، فرقان نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ حسن اتفاق سے خدا کا ایک بندہ مل گیا ہے جو اس وقت اندر موجود ہے۔ تم دونوں بھی میرے ساتھ آ جاؤ، لیکن خاموش رہنا۔ جب تک وہ عامل تمہیں مخاطب نہ کرے خود سے کچھ نہ کہنا۔ فرقان اپنی بات مکمل کر کے تیزی سے پلٹا۔ ہم اس کے مزید کچھ دریافت کرنے کے بجائے خاموشی سے اس کے پیچھے ہوتے ہوئے ایک کمرہ پار کرنے کے بعد فیملی لاؤنج میں داخل ہوئے، جہاں شائستہ ایک صوفے پر اس طرح سہمی بیٹھی تھی جیسے ہزاروں نادیدہ خطروں نے اسے گھیر رکھا ہو۔ اس کے برابر اس کی ماں بیٹھی تھی، وہ بھی انتہائی پریشان نظر آ رہی تھی۔ ایک عورت اور بھی تھی۔ ان دونوں نے شائستہ کے دونوں ہاتھوں کو اس طرح پکڑ رکھا تھا جیسے اس کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں وہ اٹھ کر بھاگ نہ جائے۔ جس صوفے پر شائستہ موجود تھی اس کے برابر والے صوفے پر ادھیڑ عمر کا شخص شلوار قمیص میں ملبوس، سر پر ٹوپی لگائے بیٹھا شائستہ کو تیز اور چیختی ہوئی نظروں سے ٹکٹکی باندھے گھور رہا تھا۔ دونوں صوفوں کے درمیان قالین پر ایک 12-13 سال کی لڑکی سامنے والی دیوار پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔
اس کا اندازہ کچھ ایسا ہی تھا جیسے اس وقت خواب بیداری کی کیفیت سے دو چار ہو۔ ہم فرقان کے ساتھ اس خوبصورت اور کشادہ فیملی لاؤنج میں داخل ہوئے تو صوفے پر بیٹھی دونوں عورتوں نے ہمیں سرسری نظروں سے دیکھا، پھر ہونٹ چبا کر رہ گئیں۔ شائستہ کی نظریں بھی ہماری جانب اٹھی، لیکن ان نظروں میں اجنبیت کا احساس چھلک رہا تھا اور چہرے سے بیزاری عیاں تھی۔ علیحدہ صوفے پر بیٹھے ادھیڑ عمر والے شخص نے بھی ہمیں ایک نظر دیکھا، پھر دوبارہ شائستہ کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن جو بچی فرش پر بیٹھی تھی اس کی توجہ بدستور دیوار پر مرکوز تھی۔ فرقان ہمیں ایک علیحدہ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے ادھیڑ عمر والے شخص جس کا نام شیخ اکرام الدین تھا کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ لاؤنج میں کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر شیخ برہان الدین نے اسپاٹ لہجے میں فرقان کو مخاطب کر کے کہا، تمہاری بیوی کا علاج ہو جائے گا لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ شیخ صاحب، اب تک خدا کے بعد بس آپ ہی کا سہارا ہے۔ فرقان نے بڑی عاجزی سے کہا، آپ کس طرح شائستہ کا علاج کریں گے؟ تو میں تمام زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا اگر آپ میری بیوی کو ٹھیک کر دیں۔ میری دو شرطیں ہوں گی، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ فرقان نے قدرے جذباتی انداز میں کہا، شائستہ صحت مند ہو جائے تو میں آپ کو سونے میں تول دوں گا۔ غلط سمجھا ہے آپ نے۔ شیخ اکرام الدین زیر لب مسکرا کر بڑے دوستانہ انداز میں بولے، مجھے جس کام کی خاطر پیر و فرش نے تعینات کیا ہے اس میں کسی مسائل سے ایک پیسہ لینا بھی میرے لیے حرام ہے۔ آپ میرا شمار ان بازاری عطائیوں میں نہ کریں جو آج کل گلی کوچوں میں بھیس بدل کر سادہ لو اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کی جیبوں پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور کوئی ان پریشان حالوں کا پوچھنے والا بھی نہیں۔ میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے، بلکہ اس قادر المطلق نے مجھے میری خواہشات سے بڑھ کر نواز رکھا ہے۔ میں اس کا جس قدر بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ کیا آپ نے شائستہ کے مرض کی تشخیص کر لی ہے؟ فرقان نے عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ میری پہلی شرط یہ ہوگی کہ آپ کسی بھی صورت مجھے کچھ دینے دلانے سے پرہیز کریں گے، اور دوسری شرط یہ ہوگی کہ آپ اس وقت جو کچھ دیکھیں اور سنیں گے اس کا تذکرہ خاص و عام سے نہیں کریں گے۔ شیخ اکرام الدین نے نہایت سنجیدگی سے کہا، پیر و مرشد نے مجھے یہ حکم ضرور دیا ہے کہ میں حاجت مندوں کو تلاش کروں اور ان کی مدد کروں، لیکن جھوٹی شہرت سے پرہیز کرنے کو سختی سے منع کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ مجھے آپ کی دونوں شرطیں منظور ہیں۔ فرقان نے سنجیدگی سے اقرار کر لیا۔ آپ دونوں حضرات کی تعریف۔ شیخ اکرام الدین نے ہماری طرف دیکھ کر بڑے نرم انداز میں سوال کیا، یہ میرے ہم جماعت رہ چکے ہیں۔ فرقان نے تعارف کی رسم ادا کی۔ بے حد مخلص اور قابل اعتماد شائستہ کی خیریت پوچھنے کے غرض سے آئے تھے۔ میں نے دروازے سے لوٹانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اگر آپ کو… جی نہیں، شیخ الاسلام نے مجھے عجیب دوستانہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شائستہ کے مرض کے سلسلے میں آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ فرقان نے پرامید لہجے میں دریافت کیا۔ جو کچھ ہانڈی میں ہے وہ ابھی آپ سب کے سامنے ڈوئی میں آ جائے گا۔ شیخ اکرام نے یکلخت سنجیدگی اختیار کر لی۔ کچھ دیر شائستہ کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اپنی تمام تر توجہ اس بچی پر مرکوز کر دی جو فرش پر بیٹھی بدستور سامنے والی دیوار کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ خاموش بیٹھا باری باری سب کے چہروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں یہاں یہ بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نہ تو کبھی پیری مریدی کے چکر میں پڑا اور نہ ہی مجھے ان عالموں پر اعتقاد ہے جو بازاروں میں بڑے بڑے بورڈ لگائے بیٹھے سادہ لو اور پریشان حال افراد کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بھولے والے عوام بھی اس بات پر غور نہیں کرتے ہیں کہ جو شخص خود اپنی حالت نہ بدل سکے بھلا وہ دوسروں کی تقدیر کے لکھے کو کس طرح بدل سکتا ہے۔ میں ذاتی طور پر ایک ایسے شخص سے بھی بخوبی واقف ہوں جو کسی زمانے میں سیخ کباب کی دکان پر بیٹھا دن بھر پسینے میں شرابور ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس نے داڑھی بڑھا کر اپنا چولا بدل لیا ہے اور باقاعدہ روحانی علاج کا کاروبار کر رہا ہے۔ موصوف کا ایک آستانہ کراچی میں ہے اور ایک لاہور، جہاں وہ پریشان حال لوگوں کو اپنی چرب زبانی، ستاروں کی چال اور مختلف قسم کے لوح تیار کر کے راتوں رات کروڑ پتی بننے کے جھوٹے خواب دکھا رہا ہے۔ خود موصوف کی جو حالت ہے اسے میرے علاوہ اور بے شمار لوگ بھی واقف ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آج کل آپ کو شہروں گلی کوچوں میں بڑے بڑے عالموں کے جو بے شمار بورڈ نظر آ رہے ہیں، اس سے یہ اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اتنے حاجت مند نہیں ہیں جتنے عالم اور روحانی مشورے دینے والے پیدا ہو چکے ہیں۔ کسی مجبور کی بے بسی سے فائدہ اٹھانے کی خاطر یہ ٹھگ صفت افراد جو مذموم کاروبار کر رہے ہیں، اس کے خلاف حکومت کی طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔
اس کاروبار کی آڑ میں اور بھی بہت سارے جرائم پرورش پا رہے ہیں جس کے قصے آئے دن اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان تمام حقائق کے باوجود ایک غریب شخص انہی جعلی پیر فقیروں اور کالے علم کے خود ساختہ ماہرین کے دروازے تک جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں اقبال کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا شیخ اکرام الدین کے رنگ ڈھنگ کا باقاعدہ جائزہ لے رہا تھا۔ موصوف نے کوئی کارنامہ انجام دینے سے قبل فرقان کے سامنے اپنی جو 2 شرطیں رکھی تھیں وہ بظاہر تو نہایت معقول تھی، لیکن میں دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ کامیاب ہو جانے کی صورت میں شاید وہ بھی موقع محل دیکھ کر فرقان کی کھال اتارنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ فیملی لاؤنج میں تا دیر گہرا سکوت طاری رہا۔ شیخ اکرام الدین کے ہونٹ کسی عمل کا ورد کر رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں فرش پر بیٹھی بچی پر مرکوز تھیں۔ شائستہ نے دیوانگی کی کوئی حرکت نہیں کی تھی، لیکن اس کے دائیں اور بائیں موجود دونوں خواتین نے حفظ ما تقدم کے طور پر اس کے بازوؤں پر اپنی گرفت برقرار رکھی تھی۔ پروین طویل خاموشی کے بعد شیخ اکرام الدین کے سپاٹ لہجے سے بچی کو مخاطب کیا، تمہیں سامنے کیا دکھائی دے رہا ہے؟ میرے سامنے ایک کالا پردہ پڑا ہے، بچی نے جسے پروین کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا سنجیدگی سے جواب دیا۔ جواب میں شیخ اکرام الدین نے سیدھے ہاتھ پر کچھ پڑھ کر دم کیا، پھر ہاتھ کو پروین کی نگاہوں کے سامنے لہرا کر بولے، میں کالا پردہ ہٹا رہا ہوں، اب بتاؤ تمہیں سامنے کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کسی باغ میں کیاری نظر آ رہی ہے، گلاب کے پودے بھی ہیں اور پھولدار، اور کچھ پودے بھی ہیں، زمین پر گھاس بھی نظر آ رہی ہے۔ پروین نے بدستور نظر جمائے جمائے جواب دیا، اچھا اور کیا نظر آ رہا ہے؟ شیخ اکرام الدین نے ٹھوس آواز میں سوال کیا۔ اور تو کچھ بھی نہیں۔ پروین اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر پلکیں جھپکانے لگی، پھر بولی، ایک کالا بھنورا گلاب کے پھول پر منڈلا رہا ہے، میں دوسرے پودوں کو غائب کر رہا ہوں، تم اس گلاب کے پھول پر نظر جمائے رکھو۔ شیخ صاحب نے دوبارہ اپنے سیدھے ہاتھ پر وہی کچھ پڑھ کر نظروں کے سامنے اتارا اور پھر پوچھا کہ اب تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیاری میں گلاب کا صرف ایک پودا باقی رہ گیا ہے، کالا بھنورا بھی نظر آ رہا ہے۔ پروین نے خوابیدہ انداز میں جواب دیا، تم اس پودے کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرو۔ شیخ الاسلام کا لہجہ اور ٹھوس ہو گیا۔ نہیں، پروین نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا، میں ذہن کی کھدائی نہیں کر سکتی، کالا بھنورا مجھے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، میں بھنورے کو بھی تمہاری نظروں سے دور کرتا ہوں، تم اپنے ہاتھ کو کدال کی طرح استعمال کرو۔ پروین کسی بت کی طرح خاموش بیٹھی سامنے دیوار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شیخ اکرام الدین کسی مداری کی طرح بار بار اپنا ہاتھ ادھر ادھر جھٹک رہے تھے، انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ کسی سے جنگ کر رہے ہوں۔ پروین، انہوں نے کچھ توقف کے بعد دوبارہ بچی کو مخاطب کیا، کیا تم نے گلاب کے پودے کی کھتائی مکمل کر لی ہے؟ بھنورے کا کیا بنا؟ کیا وہ اب بھی پھول کے آس پاس نظر آ رہا ہے؟ نہیں، اب وہ غائب ہو گیا ہے، میں پودے کی جڑ کھود رہی ہوں۔ تیز تیز ہاتھ چلاؤ، مجھے وہ سب کچھ بتاتی رہو جو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ جڑ کے نیچے کی مٹی زیادہ نرم ہے، میں اپنے ہاتھ کو کدال کی طرح استعمال کر رہی ہوں۔ گلاب کا پودا اب ایک طرف جھکنے لگا ہے، اب مجھے مٹی کے اندر کاغذ کا ایک چوکور اور بوسیدہ ٹکڑا نظر آ رہا ہے جسے دھاگے سے باندھا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس میں 3 اور سوئیاں پیوست ہیں۔ کاغذ کا رنگ سفید کے بجائے پیلا اور نیلا ہو چکا ہے۔ کھدائی روک دو، شیخ اکرام الدین نے تیزی سے کہا، پہلے سوئیوں کو الگ کرو اور پھر دھاگا ہٹا کر کاغذ کے ٹکڑے کو بڑی احتیاط سے کھولو اور مجھے بتاؤ کہ اس پر کیا نظر آ رہا ہے۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے شائستہ کی سمت دیکھا، وہ حونقوں کی طرح منہ کھولے بیٹھی تھی۔ اس کی والدہ کے چہرے پر تشویشناک سنجیدگی کے بادل منڈلاتے نظر آ رہے تھے۔ فرقان کی نگاہیں شیخ اکرام الدین پر مرکوز تھیں۔ میں نے پہلو بدل کر اقبال کی جانب دیکھا، وہ بھی اس پراسرار ماحول میں پوری طرح گلے گلے ڈوبا نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پروین کی آواز خاموشی کا منہ چیرتی ہوئی ابھری، میں نے کاغذ کھول لیا ہے، اس پر اردو کے بجائے کسی اور زبان میں کچھ لکھا ہے، میں نے اس کو نہیں پڑھ سکتی۔ کیا کاغذ پر چوکور خانے بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کے درمیان کچھ ہندسے درج ہیں؟ نہیں، میں ایک تحریر دیکھ رہی ہوں، گول گول دائرے سے ایک دوسرے میں الجھے نظر آ رہے ہیں، کاغذ پر 2 سطریں ہیں۔ کیا تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ تحریر کس زبان میں ہے؟ نہیں، میں اس قسم کی تحریر پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ تم اس تحریر پر نظریں جمائے رکھو، میں اس کا ترجمہ اردو میں کر رہا ہوں۔ شیخ اکرام الدین نے پھر بدانا شروع کر دیا۔ ان کے ہاتھ بار بار فضا میں بلند ہونے لگتے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص پوری توجہ سے شیخ اکرام الدین کو دیکھ رہا تھا۔
اللہ، میرا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ شعبدہ بازی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب غور سے 2 لائنوں میں لکھی ہوئی عبارت پڑھنے کی کوشش کرو۔ پہلی والی تحریر بدل چکی ہے، مگر اردو میں بھی جو کچھ لکھا ہے وہ اس قدر گچ پچ اور ملا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا اس تحریر میں تمہیں شائستہ کا نام کہیں نظر آ رہا ہے؟ جی، شائستہ کا نام نظر آ رہا ہے، لیکن میں پوری تحریر پڑھ نہیں سکتی۔ نمی کی وجہ سے الفاظ پھیل کر اتنے دھندلے ہو گئے ہیں کہ… ٹھیک ہے۔ شیخ اکرام الدین نے پروین کا جملہ کاٹ کر سنجیدگی سے کہا، تم کاغذ کے اس ٹکڑے کو پھاڑ کر اور ساتھ ہی سوئیوں کو کیاری سے کچھ دور پھینک دو۔ میں نے اسے پھاڑ کر دور پھینک دیا ہے، لیکن اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تم بہت نیک اور پیاری بیٹی ہو، شیخ اکرام الدین نے اس بار پیار بھرے انداز میں کہا۔ کچھ دیر کے لیے سستا لو، اپنے کان بھی بند کر لو۔ کیا تمہیں میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ ہاں۔ میں نے تم سے کیا بات کہی ہے؟ میں کچھ دیر سستا لوں اور کان بند رکھوں؟ پروین کا جواب سن کر شیخ اکرام الدین کی نظریں گھما کر انہوں نے شائستہ کو دیکھا، پھر فرقان سے مخاطب ہو کر بولے، تمہاری بیوی پر کسی ایسے شخص نے ایک گندا عمل کرایا ہے جس سے تم دونوں کی شادی منظور نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ درست فرما رہے ہو، لیکن کیا اس غلیظ عمل کا کوئی ایسا توڑ ممکن نہیں کہ شائستہ کی حالت ٹھیک ہو جائے؟ عالم الغیب میں صرف اس کی ذات ہے جو کون و مکان کے تمام بھید سے واقف ہے۔ کل کیا ہوگا یا کیا نہیں، یہ اس کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا، لیکن اس کی ذات سے مایوسی بھی گناہ ہے۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میری حتی الامکان کوشش یہی ہوگی کہ آپ کی بیگم اس سحر سے آزاد ہو جائیں جس نے ان کے دل و دماغ کو پوری طرح سے قید کر رکھا ہے۔ شیخ صاحب، شائستہ کی والدہ نے بڑی پر امید نظروں سے اکرام الدین کو دیکھتے ہوئے زبان کھولی۔ ہماری معصوم بچی پر جس دشمن نے گندا عمل کرایا ہے، کیا اسے اس پر لوٹا نہیں سکتے؟ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ خدا کے کسی بندے کو مشکلات میں ڈالوں، اور جس بندے نے ہمیں اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خاتون نے قدر ناگواری کا اظہار کیا۔ آپ جو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں میں بخوبی سمجھ رہا ہوں، لیکن اس کی مصلحتوں کو دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ جو قدریں لکھ دیا گیا ہے وہ اٹل ہے۔ پیر و مرشد نے مجھے ایک ہی حکم دیا تھا کہ کبھی کسی کے خلاف برا نہ سوچو۔ جو جیسا کرتا ہے اسے اسی کے اعمال کے مطابق سزا و جزا کا حقدار سمجھا جاتا ہے۔ میں آپ کی بیٹی کو اس اذیت سے چھٹکارا دلانے کی حتی المقدور کوشش کروں گا جس میں وہ فی الوقت مبتلا ہے، اور اگر بچی کی صحت یاب ہونے کے بعد ہمارے دشمن نے پھر کوئی دوسرا وار کر دیا تو اس کا تدارک کیا ہوگا؟ میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ ایسی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو، لیکن اگر کچھ ہوا تو پھر جوابی کارروائی میں کوئی مناسب قدم اٹھانے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ شائستہ کی والدہ ہونٹ چبا کر خاموش ہو گئیں۔ میرے ذہن میں منفی خیالات ابھر رہے تھے۔ سابقہ ذاتی تجربوں اور دوسروں کی زبانی سنی سنائی کہانیوں کے پیش نظر میں یہی سوچ رہا تھا کہ شیخ اکرام الدین پہلے اپنی حدت زبانی اور 1-2 شعبدے بازی کے بعد کسی چالاک مکڑی کی طرح فرقان کو اپنے جال میں پوری طرح جکڑے گا، پھر جونک بن کر اس کا خون چوستا رہے گا۔ 1 کی جگہ 2 اور 2 کی جگہ 4 وصولنے کے خاطر ایسے ہی خوبصورت ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مسائل کی کھوپڑی میں یہ بات پوری طرح بٹھا دی جاتی ہے کہ عامل ہی ان کا واحد نجات دہندہ ہے۔ اس کے بعد وہ عامل کے اشاروں پر اندھے کنویں میں بھی چھلانگ لگانے کو خوشی خوشی تیار ہو جاتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنا دوسرا عمل شروع کروں، میں آپ تمام خواتین و حضرات سے درخواست کروں گا کہ وہ 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص صدقہ دل سے پڑھ لیں اور میرے عمل کے دوران مکمل خاموشی اختیار رکھیں۔ شیخ اکرام الدین کے کہنے پر تمام افراد نے ہونٹ متحرک کرتے ہوئے تمام آیات پڑھ لیں۔ میں نے بھی ان کی ہدایت پر عمل کیا، پھر سوچنے لگا کہ دیکھیں اب عامل کے پٹارے سے کیا شوبدہ برآمد ہوتا ہے۔ کچھ دیر سکوت طاری رہا۔ شیخ اکرام الدین نے اس بار آنکھ بند کر کے تھوڑی سینے سے لگا دی۔ ہونٹوں کی جنبش بتا رہی تھی کہ وہ کسی عمل کا ورد کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے سیدھے ہاتھ کی انگشت شہادت بھی دائرے کی صورت میں تیز تیز گردش کرتی رہی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے شائستہ کی سمت دیکھا۔ وہ بدستور سہمی سہمی سی نظر آ رہی تھی۔ فرقان کی نظریں شیخ اکرام الدین کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اقبال بت بنا بیٹھا تھا۔ پروین بیٹی، اچانک شیخ الاسلام نے نظریں اٹھا کر بچی کو مخاطب کیا۔ لہجہ خاصا گمبھیر تھا۔ تم شائستہ آنٹی کو کب سے جانتی ہو؟ جب سے وہ ہمارے پڑوس میں آ کر آباد ہوئی ہیں۔ وہ تمہیں کیسی لگتی ہیں؟ میری شائستہ آنٹی بہت اچھی ہیں، مجھے بے حد پیار کرتی ہیں اور اسکول کا سبق بھی یاد کراتی ہیں، پروین نے معصومیت سے جواب دیا۔
لیکن اس کی نظریں بدستور دیوار پر جمی ہوئی تھیں۔ تم اس وقت ان کے گھر جاؤ، شیخ اکرام نے قدرے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ان کے گھر میں چار دیواری کی طرف گھوم پھر کر دیکھو، وہاں تمہیں کوئی نیا آدمی یا عورت نظر آئے تو مجھے بتانا۔ ڈرنا نہیں، تم بہادر بیٹی ہو، میں تمہارے آس پاس رہوں گا۔ پروین نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اسبات میں سر کو جنبش دی، پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ شیخ اکرام الدین کی نظریں پروین کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں خاموش بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا جب اچانک فیملی لاؤنج کی کئی بتیاں حیرت انگیز طور پر جلنے بجھنے لگیں۔ فرقان نے اپنے صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا خیال تھا کہ لائٹ کا بار بار جلنا بجھنا کسی فنی خرابی کا نتیجہ ہے، لیکن شیخ اکرام الدین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ پھر پروین سے مخاطب ہو کر پوچھا، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں شائستہ آنٹی کے کمرے کے باہر ہوں، یہاں بجلی میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، بلب بار بار بجھتے ہیں پھر جل جاتے ہیں، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ گھبراؤ مت، میں روشنیوں کو ٹھیک کرتا ہوں، تم اپنا کام جاری رکھو، جیسے ہی کوئی نیا چہرہ نظر آئے مجھے فوراً آگاہ کرنا۔ شیخ اکرام الدین نے ہاتھ کو دوبارہ ہلایا تو بتیوں کا جلنا بجھنا ختم ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ شوبدہ بازی اور نظر بندی کے ذریعے بہت ساری باتیں ممکن ہو سکتی ہیں، لیکن روشنیوں کا جلنا بجھنا میرے لیے تعجب خیز تھا۔ میں نے اس بات کو خاص طور پر محسوس کیا تھا کہ صرف فیملی لاؤنج کی روشنیاں متاثر ہوئی تھیں، جو بلب یا ٹیوب لائٹ کمروں یا کھڑکی سے باہر باغ میں تھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں بھی اس اچانک رونما ہونے والی ناقابل یقین صورتحال کے بارے میں عقبی گھوڑے دوڑا ہی رہا تھا جب پروین نے خوفزدہ لہجے میں کہا، میں ایک سائے کو شائستہ آنٹی کے کمرے میں دیکھ رہی ہوں۔ شاید آنٹی کی آنکھیں بند ہیں، وہ شاید سو رہی ہیں، لیکن سایہ ان کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، مجھے اس کی شکل نظر نہیں آ رہی، اس نے اپنے چہرے کو اندھیرے میں چھپا رکھا ہے۔ میں روشنی کرتا ہوں، شیخ اکرام الدین نے سنبھل کر تیزی سے کہا، پھر ہاتھوں کو بے معنی انداز میں کم از کم میرا خیال یہی تھا کہ لہراتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا، پہلے تم سائے کے پیروں پر نظر ڈالو، اس کے پیر پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تو نہیں؟ پتہ نہیں، مجھے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا، دیکھتی رہو، میں اس سائے کو بے نقاب کر رہا ہوں۔ شیخ برہان الدین نے ٹھوس آواز میں بچی کو ہدایت دی۔ بچی نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ لاؤنج میں موجود شائستہ کے علاوہ ہر فرد دم بخود نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا پروین؟ کیا اب سایہ بے نقاب ہو گیا؟ ہاں، بچی نے رک رک کر جواب دیا۔ اس کے پیر پیچھے کی طرف نہیں ہیں، کوئی خوبصورت نوجوان معلوم ہوتا ہے، لیکن میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی، اس نے میری طرف پیٹ کر رکھی ہے۔ تم دوسری طرف جا کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرو۔ اس نے پھر اپنا چہرہ گھما لیا۔ بچی نے تھوڑے توقف سے جواب دیا، وہ ہاتھ سے مجھے بھاگ جانے کا اشارہ کر رہا ہے۔ تم اس سے کہو کہ اگر وہ اپنا نام بتا دے تو تم وہاں سے چلی جاؤ گی، اس کے بغیر تم اس کا پیچھا نہیں چھوڑو گی۔ نہیں، پروین کے چہرے پر کرب کے تاثرات ابھرنے شروع ہو گئے۔ وہ بدسور سامنے دیوار پر ٹکٹکی باندھے سہمے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی، اس کے ایک ہاتھ میں چاقو ہے، وہ بار بار مجھے اشارے سے بھاگنے کو کہہ رہا ہے، چاقو سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ہر طرف خون ہی خون پھیل رہا ہے۔ اب شائستہ آنٹی نے بھی آنکھیں کھول لی، وہ جاگ گئی ہیں، ان کے چہرے پر خوف ہے، وہ بھی مجھے بھاگ جانے کا اشارہ کر رہی ہیں۔ اپنی شائستہ آنٹی سے اس خوبصورت نوجوان کا نام دریافت کرو۔ شیخ اکرام الدین نے کچھ پڑھتے ہوئے پیرہن کو ہدایت دی۔ وہ اس کا نام نہیں جانتی، بہت خوفزدہ لگ رہی ہیں۔ بچی نے بدستور سہمے ہوئے انداز میں جواب دیا، ٹھیک ہے، تم واپس آ جاؤ، لیکن واپسی سے پہلے میں جو راکھ تمہیں دے رہا ہوں اس نوجوان کی طرف پھینک دینا۔ شاباش، تم بہادر بچی ہو، ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شیخ اکرام نے اپنی مٹھی بند کر کے پروین کی سمت بڑھا دی۔ اس کے چہرے پر بڑی گھمبیر سنجیدگی مسلط تھی۔ پروین نے سیدھا ہاتھ بلند کر کے شیخ اکرام الدین کی طرف بڑھایا، پھر واپس کھینچ لیا۔ میں یہاں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پروین اور شیخ اکرام الدین کا ہاتھ آپس میں مل نہیں سکا تھا، لیکن انداز ایسا ہی تھا جیسے بچی نے کوئی شے وصول کر لی ہو۔ ایک لمحے بعد اس کی آواز ابھری، میں نے راکھ نوجوان کی طرف پھینک دی ہے، وہ اب نظر نہیں آ رہا، اس کی جگہ ایک کالا بلہ فرش پر بیٹھا ہے، مجھے خون خار نظروں سے گھور رہا ہے۔ میں واپس آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم بہادر بچی ہو، کچھ دیر آرام کر لو۔ شائستہ آنٹی کا کیا ہوگا؟ پروین نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ خطرناک کالا بلہ، وہ کمرے میں تنہا رہ گئے ہیں،
تم سب کچھ بھول کر پرسکون ہو جاؤ۔ شیخ اکرام الدین نے پروین کو ہدایت کی۔ اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا، پھر فرقان کی سمت دیکھ کر بولے، میں نے اس نوجوان کو پوری طرح دیکھ لیا ہے، وہ اب میری نظروں سے روپوش نہیں ہو سکے گا۔ کون ہے وہ؟ فرقان اور شائستہ کی والدہ نے بیک زبان ہو کر کہا۔ خدا کا فرمان ہے کہ جہاں کسی کی بات کا اظہار سے شر اور فساد کا اندیشہ لاحق ہو وہاں خاموشی بہتر ہے۔ شیخ اکرام الدین نے پہلو تہی اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن اگر اس کا کوئی تدارک نہ ہوا تو میری بیٹی کو اسی طرح پریشان کرتا رہے گا۔ شائستہ کی ماں نے کسمسا کر جواب دیا، آخر ہمیں معلوم تو ہو کہ ہمارا اصل دشمن ہے کون۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے پیر و مرشد کی ہدایت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ آپ کا کہنا بجا ہے، مگر شائستہ کا کیا بنے گا؟ فرقان نے عاجزی کا اظہار کیا۔ یہ میرا کام ہے، شیخ اکرام الدین نے سنجیدگی سے کہا۔ میں ایسی بندش کر دوں گا کہ وہ نوجوان آئندہ شائستہ بیٹی کو تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کے لیے آپ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ شیخ اکرام الدین نے دوسرا جملہ شائستہ کی ماں کو مخاطب کر کے کہا، میں آپ کو کلام الہی کی کچھ مختصر آیتیں پڑھنے کو دوں گا۔ آپ 1.25 مہینے تک پابندی سے کوئی ایک وقت مکمل کر کے ہر حالت میں میرے بتائے ہوئے تسبیح کے عمل کے طریقے کو جاری رکھیں۔ خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ درمیان میں ہمارے دشمن نے ہمیں پریشان کرنے کا کوئی اور طریقہ اختیار کیا تو ہم آپ کو کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ فرقان نے نہایت عاجزی اور انکساری سے کہا۔ مخدوم بشیر صاحب، جنہوں نے فرقان کو شیخ اکرام الدین سے رابطہ قائم کرنے کا مشورہ دیا تھا، بتا رہے تھے کہ آپ کا قیام کسی ایک جگہ نہیں رہتا، آپ ایسے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق ملکوں اور شہروں سفر کرتے رہتے ہیں۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، شیخ برہان اکرام الدین نے بڑی شفقت سے مسکرا کر جواب دیا، میں اپنے واقف کاروں اور ضرورت مندوں سے کبھی غافل نہیں رہتا۔ آپ کو جب بھی میری ضرورت محسوس ہوگی کسی نہ کسی طرح آپ سے از خود رابطہ کر لوں گا۔ شائستہ کا علاج کس طرح ہوگا؟ شائستہ کی والدہ نے دریافت کیا۔ سب سے بڑا مسیحا وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ درد دیتا ہے تو وہی دوا بھی تجویز کرتا ہے۔ آپ اپنی مقدس کتاب کو ذرا غور سے پڑھیں، اس میں ہر مرض، ہر دکھ درد کا نہایت نافع علاج موجود ہے۔ شیخ اکرام الدین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں کل کسی وقت آپ کو زعفران سے لکھے ہوئے کچھ تعویذ بھیج دوں گا، آپ اسے روزانہ ایک گلاس پانی میں حل کر کے شائستہ کو پلاتی رہیں۔ خدا نے چاہا تو اب بلا یا گندا عمل آپ کی بچی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ شیخ اکرام الدین نے پہلے کچھ پڑھ کر پروین کو اپنے حصار سے آزاد کیا، پھر ایک کاغذ پر وہ آیتیں تحریر کرنے لگے جو شائستہ کی والدہ کو پڑھنی تھی۔ کچھ دیر بعد جب لاؤنج میں صرف ہم 3 دوست رہ گئے تو فرقان نے کہا، شیخ صاحب، میں ذاتی طور پر آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی چندہ کوئی ضرورت نہیں ہے، شیخ اکرام الدین نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میں ان 2 شرطوں کے خلاف ورزی کی صورت نہیں کر سکتا جو پیر و مرشد کی طرف سے عائد ہیں۔ ہاں، آپ اگر مناسب سمجھیں تو کسی اسلامی مدرسے میں جو بچے قرآن و سنت کی روشنی میں وہاں کے اساتذہ سے فیضیاب ہو رہے ہیں وہیں کسی جمعے کو پیٹ بھر کھانا کھلوا دیں یا حسب استطاعت کوئی رقم مدرسے کو عطا کر دیں۔ یہ نہ صرف کار خیر ہے بلکہ ثواب جاریہ بھی ہے۔ بہتر ہے، فرقان نے دبی زبان میں جواب دیا۔ میں نے وہاں مزید رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ فرقان اور شیخ صاحب سے اجازت لے کر واپس چلا آیا۔ اقبال کو میں نے قریبی بس اسٹینڈ چھوڑ دیا۔ 15-20 روز بعد میں فرقان کا حال احوال معلوم کرنے اس کے گھر گیا تو یہ جان کر ازحد مسرت ہوئی کہ شائستہ کی حالت میں روز بروز افاقہ ہو رہا ہے۔ 1 مہینے بعد تو وہ پھر سے ایسی بھلی چنگی ہو گئی جیسے کبھی بیمار ہوئی ہی نہیں تھی۔ میں نے فرقان سے دبی زبان میں شیخ اکرام الدین کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ان دنوں ترکی کے شہر انقرہ میں کسی ضرورت مند کے علاج کی خاطر گئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔